बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। देर आए दुरुस्त आए, और वो कहा जाता है कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, और शक्कर वंडावे और पता नहीं क्या क्या जश्न का समा है। लोग खुश हैं, चेहरे खिल उठे हैं उन सब लोगों के जो इस मुल्क में जमहूरियत के साथ थे। वो सब लोग जो इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते थे, वो आज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से खुश हैं। और सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जिसका 6 दिन से इंतज़ार था, वो आज आ ही गया। इतवार के रोज़ जब अपोजिशन गई, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही सुओ मोटो लिया था, जब अपोजिशन वहाँ चली गई उनको भी बुला लिया गया और कार्रवाई शुरू हुई, तब से लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई थी। हर लम्हा हर रोज़ ये ख्याल होता था कि आज फ़ैसला आ जाएगा। डिले होता रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, और आज वो मौका आ गया जब आज दोपहर में सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया कि आज फ़ैसला सुना दिया जाएगा। इस दौरान में लोगों की थोड़ी सी तवक्कुआत डगमगाई भी, कुछ लोगों की रिजर्वेशंस थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दागदार माजी उनके सामने था, इसलिए वो परेशान थे, वो घबरा रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज वो दाग धो दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट फैसला सुना दिया है कि वो तमाम इक़दामात जो इस हवाले से किए गए थे मौजूदा हुकूमत ने, यानी इमरान खान हुकूमत ने किए थे, वो गैर आइनी और गैर कानूनी थे। डिप्टी स्पीकर का फ़ैसला तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने का गैर आइनी था, गैर कानूनी था और गलत था, और उसको मुस्तरद कर दिया गया। और अब वो करारदाद अदम एतमाद बहाल हो गई है जो अपोजिशन ने पेश की हुई थी। असम्बली तोड़ने का वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का फ़ैसला और उनकी एडवाइस सदर पाकिस्तान को जो भेजी गई, वो नहीं भेज सकते थे, वो गैर कानूनी थी, गैर आइनी थी, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और इसी तरह सदर साहब की तरफ से असम्बली तहलील करने का जो हुक्म था वो गैर आइनी डिक्लेयर हो गया है और असम्बली बहाल हो गई है। अब असम्बली बहाल है 3 अप्रैल की पोजीशन पर, और अदम एतमाद की करारदाद भी उसी तरह बहाल है, वहाँ पर मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप और आगे जाते हुए खान साहब के सरप्राइजेज़ को देखते हुए और उनके बयानात को ये समझते हुए कि वो फिर कोई ऐसी कलाबाजी ना खाएं, वो कोई और ऐसी बोंगी ना मारें, वो कोई और सरप्राइज़ देने की कोशिश ना करें, एक बड़ा क्लियर कट डिसीजन दिया है कि अब 9 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को असम्बली का इजलास होगा जिसमें अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी। और इसके अलावा कोई हल नहीं रहा है हुकूमत के पास सरप्राइज़ देने के लिए। आइनी और कानूनी रास्ते ख़त्म हो गए हैं। हुकूमत के पास अब सरप्राइज़ देने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो ये है कि खान साहब इस्तीफ़ा दे दें और घर चले जाएं। लेकिन वो तो ऐसा नहीं चाहते, वो तो अभी भी सरप्राइज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दोस्त, उनके चाहने वाले अभी भी सोशल मीडिया पर फिर सरप्राइज़ का राग अलाप रहे हैं। बनी गाला में आज 2 इजलास हुए हैं, एक अफ्तारी से पहले और एक अफ्तारी के बाद। अफ्तारी से पहले वाला जो इजलास था उसमें ये ऐलान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसको तस्लीम करेंगे। शायद उन्हें कोई उम्मीदें थीं, लेकिन हालात तो ऐसे नहीं थे। खान साहब तो पहले ही हिम्मत हार चुके हैं, दिल हार चुके हैं। उनका तो सामान पैक होकर वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला शिफ्ट हो चुका हुआ है, और उन्हें पता है कि उनके साथ क्या होना है। वो तो सिर्फ अपनी इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि ये नई हुकूमत आकर जब भी इलेक्शन कराएगी, वो 6 माह में हो जाएं, वो 1 साल में हो जाए, वो 1.5 साल में हो जाएं, वो 2.5 साल में हो जाएं। आपको पता है, ये मैंने इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि यह हुकूमत समझती थी कि 1 साल की एक्सटेंशन भी ली जा सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन आइन और कानून के मुताबिक चलते हुए वक्त पर, या अगर उनका दिल करे, अगर वो चाहें, वो समझे, मुनासिब समझे, तमाम पार्टीज़ प्लान करके तो कबल अज़ वक्त इंतखाब करा सकते हैं। खान साहब ने तो अपने इलेक्शन कैंपेन के हवाले से पूरी कोशिश कर ली। उन्होंने आज 6 दिन गुजर गए हैं, 5 दिन गुजर गए हैं, इतवार वाले दिन से वो एहतजाज करने की कोशिश में हैं, बार बार कॉल देते हैं। खुद 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया कि वो खुद उधर इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आएंगे, लेकिन पब्लिक नहीं आ रही, लोग नहीं आ रहे हैं।
لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, لوگ ان کے بیانیے پر نہیں چل رہے ہیں. ہاں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں ابھی بھی, جو کہ اس طرح کی باتیں چلا رہے ہیں جیسے سرپرائز والی بات ہے. اور آج جب دوسرا اجلاس بھی ہوا افطاری کے بعد خان صاحب کا, اپنی کور کمیٹی یا اپنی جو سیاسی ان کے رفقا ہیں ان کے ساتھ بنی گالہ میں جو انہوں نے اجلاس کیا ہے, اس کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اب وہاں پر کچھ ایسا سوچا جا رہا ہے سرپرائز والی, چونکہ ان کی وہ ایک کوشش ہے پھر دوبارہ سے کہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان پر غداری کے مقدمات بنا کر انہیں گرفتار کر لیا جائے. اصل میں وہ بضد ہیں اس ایک جعلی لیٹر کے لیے, وہ جو انہوں نے جلسے میں ایسے کر کے لہرا دیا تھا, دکھا دیا تھا کہ میرے خلاف ایک عالمی سازش ہو رہی ہے اور اپوزیشن اس سازش میں شامل ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیانیہ بکے گا, اس کی وجہ سے انہیں ووٹ ملیں گے. 3.5 سال کی حکومت کرنے کے بعد جو 22 سال میں انہوں نے اپنا وہ جو انتخابی منشور بنایا تھا اور جس کے سر پہ انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنے کا ایک بتایا تھا کہ میں نے اکٹھا کیا ہے اور میں کیا کروں گا, میں کیسے حکومت چلاؤں گا, 100 دنوں میں کیسے تبدیلی آئے گی, 1 کروڑ نوکریاں کیسے ملیں گی, 50 لاکھ گھر کیسے بنیں گے, پاکستان خوددار ملک کیسے بنے گا, ہمارے ملک میں انڈسٹری کیسے لگے گی, ہمارے پاسپورٹ کی عزت کیسے بڑھے گی. یہ جو سارا بیانیہ تھا وہ تو چونکہ فلاپ ہو گیا, اس پر ان میں سے کسی ایک نقطے پر بھی وہ کام نہیں کر سکے ہیں, ان کی پرفارمنس زیرو رہی ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غداری والا بیانیہ ہے اس کو شاید وہ بیچ سکتے ہیں. وہ یہ لوگوں کو ثابت کرنے کی کوشش میں ہے کہ ان کی حکومت عالمی سازش کے تحت گرائی جا رہی ہے. او بھائی آپ کی حکومت تو بحال کی جا رہی ہے, سپریم کورٹ اور اپوزیشن مل کے کوشش کریں کہ حکومت بحال کریں. آپ آئیں اس میں کھڑے ہوں پارلیمنٹ کے فلور پر اور اپنی ثابت کریں اپنی اکثریت اور اپنی حکومت بچا لیں. لیکن وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے, ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی ہے سوائے استعفیٰ دینے کے یا کسی کو برخاست کرنے کے. وہ بھی ایک ایسا سٹنٹ ہے جو وہ کھیل سکتے ہیں اور وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اگین کوئی اس طرح کی افراتفری پیدا کی جائے, کوئی ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں لگے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو, ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو جائے اور وہ لوگوں کو بتانے والے بنے کہ دیکھیں میں تو کام کر رہا تھا, میں تو شاید وہ سول سپرمیسی کا بھی کوئی ایک وہ ڈرامہ بنا سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی حرکت کر کے. حالانکہ انہیں یہ بڑا کلیئر میسج دے دیا گیا تھا کہ خان صاحب کوئی ایکسٹرا جوڈیشل وہ حرکت نہیں کرنی, آئین سے ماورا کوئی حرکت نہیں کرنی ہے آپ نے. آپ کے پاس ٹائم ہے 3 اپریل تک کا, آپ اس دوران میں اپنے اتحادیوں کو اگر اپنے ساتھ واپس ملا سکتے ہیں یا اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو کر لیں اور اپنی حکومت بچا لیں. ادروائز گریسفل طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک خطاب کریں قوم سے اور گھر چلے جائیں. لیکن انہوں نے سمجھا کہ صرف اسمبلی میں تذلیل کافی نہیں ہے بلکہ عدالتوں سے بھی جوتے کھانے چاہیے, اور آج ان کا یہ والا مشن پورا ہو گیا ہے. عدالت سے جو انہیں مار پڑی ہے, عدالت نے اس ملک کے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ایک بڑا واضح اور بڑا 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے. اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی ہے, اب تو صرف اس پر ووٹنگ کا وہ باقی ہے, دن باقی ہے, اور اس پر ہم دیکھ لیں گے کہ 9 تاریخ کو کتنے لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ بچتے ہیں. خان صاحب خود تو الیکشن کی تیاری کے حوالے سے کل ان کا ایک اور بھی ان کے حوالے سے خبر آئی کہ وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کن لوگوں کو ٹکٹس دینے ہیں, اور انہوں نے سوچا ہے کہ 135 لوگوں کو ٹکٹ دیں گے اپنے جو اس وقت اراکین اسمبلی ہیں. آئی تھنک ان کے کوئی 155 یا 156 ہیں پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں اس وقت قومی اسمبلی میں, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ 135 کو دیں گے اور باقیوں کو چونکہ وہ باقی غدار ہو چکے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے تو انہیں ٹکٹ نہیں دیں گے. اور خان صاحب آپ سے 135 لوگ کہاں ٹکٹ مانگنے آئیں گے؟ یہ تو آپ 9 تاریخ کو ہی دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے پاس کتنے لوگ بچتے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ گنے چنے چند لوگ ہوں گے, ایک آپ شاید اس میں وہ ہوں اپنے فواد چودھری صاحب اور 2-4 لوگ اور ایسے ہو جائیں گے جو منسٹرز میں سے ہوں گے, اور ممکن ہے 10-12 لوگ اور بھی ہوں ایم این ایز جنہیں کوئی دوسری پارٹی ایکسیپٹ نہ کرے. آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہوں گے, آپ کو تو آپ ٹکٹس دینے کے لیے آوازیں لگاتے پھریں گے گلیوں میں اور آپ سے کوئی ٹکٹ نہیں لے رہا ہوگا, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ 135 لوگوں کو ٹکٹ دے رہے ہوں گے. یہ کیسے ہونا ہے؟ اس طرح نہیں ہو سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل سے اور پرسوں سے جو خبریں چل رہی ہیں فرح بی بی کی, جو خاتون اول کی دوست ہیں اور پنجاب میں کرپشن کے حوالے سے ان کا نام
بڑا معروف بنا ہوا ہے، بہت چرچا ہے ان کا کہ انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، ہر ٹرانسفر پوسٹنگز کیسے ہو رہی تھیں، ان کے لیے کون پیسے کھا رہا تھا، کیسے کھا رہا تھا. اس میں تصاویر آ رہی ہیں فرح بی بی کی جو پرائیویٹ جہاز میں بیٹھے ہوئے اور ہیرے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے اور وہ بڑے قیمتی سے بیگز کے ساتھ جو تصاویر آ رہی ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس پہ ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، ایک کیمپین چلائی. انہوں نے کہا وہ تو نون لیگ کے جو سابق ایم پی اے تھے، وزیر بھی رہے ہیں، چودھری اقبال گجر صاحب، ان کی بہو ہے. تو نون لیگ کے ان سابق وزیر جو چودھری اقبال گجر صاحب ہیں، ان کا وضاحتی بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہم فرح بی بی کو ڈس آن کرتے ہیں، یہ ان کے بیٹے کی دوسری شادی ہے. وہ کہتے ہیں ہم فیملی میں تو ان کی پہلے والی بیوی ہی اور بچے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور انہوں نے تو ان کے کیریکٹر کے حوالے سے بھی جو باتیں کی ہیں، میرا نہیں خیال اس کا یہاں کرنے کی ضرورت ہے، وہ سوشل میڈیا کافی ہے، اس کے ذریعے آپ سب تک پہنچ رہی ہیں، تو وہ تو اس کو ڈس آن کر رہے ہیں. ہاں، یہ خان صاحب کے لیے گلے کا پھندا ضرور بنیں گی یہ چیزیں، کیونکہ ان کا قریبی تعلق جس طرح سے خاتون اول کے ساتھ تھا، اور اگر وہ واپس آ جاتی ہیں اور ان کے خلاف کیسز بنتے ہیں تو کل کو کیا ہوگا یہ پھر دیکھا جائے گا. ہاں، جہاں تک کیسز کی بات ہے تو سب سے خطرناک کیسز تو خان صاحب آپ کے خلاف بنیں گے. یہ چوری کے اور یہ فراڈ کے، یہ تو بے شمار کیسز ہوں گے جو آپ ساری عمر بھگتتے ہی رہیں گے، اور ان کو تو ہمارے عدالتی نظام میں شاید ثابت کرنا بھی کافی مشکل کام ہے. وائٹ کالر کرائم بھی ہوتے ہیں، ان کو شاید آپ بڑا لمبا عرصہ گزار لیں ہمارے عدالتی نظام میں یا ہمارے قانون کا جو نظام ہے اس میں. آج میں عدالت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ آج عدالت نے اتنا زبردست فیصلہ دیا ہے کہ لوگوں کے دل خوش ہو گئے ہیں. عین آئین اور قانون کے مطابق اس میں کوئی ifs اینڈ بٹس کی جو خیالات تھے لوگوں کے وہ سب ختم ہو گئے ہیں. حالانکہ جو اپوزیشن کے وکیل ہیں نائک صاحب، انہوں نے بھی ان خدشات کا اظہار فرمایا کہ جب انہیں کورٹ میں پوچھا گیا، کورٹ کے باہر، کہ آج کیا فیصلہ آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ تو انلیگل ڈکلیئر ہو جائے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن لوگوں کے وہ تمام خدشات غلط ثابت ہوئے، اور سپریم کورٹ نے 5 ججز کے جو بینچ تھا یونینیمس ڈیسیژن دیا ہے. یہ بھی ایک کمال ہے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک سپلٹ ڈیسیژن ہوگا، لیکن وہ یونینیمس ڈیسیژن ہوا ہے، اور سب نے ایک سا فیصلہ دیا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اور کچھ نہیں چلے گا. اور جب تمام انلیگل ڈکلیئر کر دیا گیا چیزوں کو، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو، وزیر اعظم کی ایڈوائس کو، اور وزیر اعظم کی غیر قانونی ایڈوائس پر صدر صاحب کے احکامات کو جب غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، تو مجھے یقین ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے یہ بہت آسان ہوگا کہ آئین شکنی کا مقدمہ بنایا جائے ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آئین توڑا ہے، جنہوں نے آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں، جنہوں نے آئین کو پامال کیا ہے. اور اس مقدمے کا جو سزا ہے وہ بہت خوفناک ہے. خان صاحب، آپ کی تو کانپیں ٹانگنی شروع ہو جانی چاہیے ابھی سے. سوچ لیں. اور مجھے تو ویسے بھی یقین ہے کہ خان صاحب بہت جلد بھاگ جائیں گے، اور شاید پی آئی اے کو بڑی خصوصی پروازیں چلانی پڑیں، کیونکہ اتنے سارے لوگوں نے بھاگنا ہے اب اس ملک سے. تو وہ جو ان کے آس پاس اتنے سارے جمع ہوئے تھے ان سب نے بھاگ جانا ہے. اکثر کی تو نیشنلٹیز بھی آلریڈی باہر کی ہیں. ایک وہ بیچارہ واڈا صاحب ہیں مجھے لگتا ہے جنہوں نے کہا ہوا کہ میں نے وہ اپنی نیشنلٹی ختم کر دی تھی. اب انہیں بھی خیال آتا ہوگا کہ وہ نہ کرتے تو اچھا تھا. اور اس کے علاوہ جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب، یعنی ان کا جو گروپ ہے، وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں آ گیا ہے کہ انہیں واپس ایکسیپٹ کر لیا جائے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ بننے کی گنجائش ختم ہو چکی ہوئی ہے. جب ہفتہ 9 اپریل کو قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی اور شہباز شریف اس ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے، تو پنجاب میں کیسے ممکن ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائیں؟ اس کا اثر یقیناً پنجاب پر بھی آئے گا. اپوزیشن تو پہلے ہی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکی ہے، اگرچہ انہیں اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، لیکن اسمبلی کے عقب میں واقع ہوٹل میں انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. ان کے پاس 199 اور دوسرے ذرائع کے مطابق جو پولیٹیکل ذرائع ہیں، یعنی نون لیگ کے اور اپوزیشن کے ذرائع، ان کے مطابق 201 ایم پی ایز وہاں پر موجود تھے. 186 لوگوں کی انہیں ضرورت ہے اور وہ اپنے نمبرز پورے کر چکے ہوئے ہیں. تو کاف لیگ کی اب کوشش ہے کہ وہ کسی طرح اپوزیشن کے ساتھ ان کا پیچ اپ ہو جائے، اپوزیشن انہیں قبول کر لے اور وہ واپس اپوزیشن کے اتحاد میں چلے جائیں. اپوزیشن مطلب
مستقبل کی حکومت کے اتحاد میں وہ چلے جائے، اگرچہ اب انہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ تو نہیں ملے گی، لیکن وفاق میں ممکن ہے جیسے کاف لیگ کا ابھی شیئر تھا اسی طرح انہیں کچھ شیئر مل جائے۔ آصف زرداری صاحب تو بڑے کھلے دل کے آدمی ہیں، انہوں نے مجھے امید ہے کہ پھر دوبارہ قبول کر لینا ہے، ممکنہ طور پر مولانا فضل الرحمان بھی انہیں مان لیں گے۔ نون لیگ کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ کیا وہ ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر اپوزیشن نے اتفاق کر لیا تو حکومت کی یہ جو واحد اتحادی جماعت ہے جس کے 4 ووٹ ہیں قومی اسمبلی میں، یہ بھی ان سے الگ ہو جائیں گے، اور 9 تاریخ کو یعنی پرسوں ہفتے والے دن یہ سب لوگ مل کر وزیر اعظم عمران خان کی فارمل چھٹی کرا دیں گے اور شہباز شریف کو اس ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، حکومت کیا حکمت عملی اپناتی ہے اور کیا سرپرائز دیتی ہے؟ ایک ہی باعزت سرپرائز ہے اور وہ ہے استعفیٰ۔ ادروائز جو دوسری کلا بازیاں حکومت کھائے گی اس کے لیے اسے پھر دوبارہ اسی طرح ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسا آج سپریم کورٹ میں ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کل تک حکومت کیا رنگ دکھاتی ہے اپنے، اور کل آپ سے دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔